टाइम डायलेशन की टाइम डायलेशन की एक थ्योरी है। जो टाइम डायलेशन, आज सिर्फ आज का दिन है, चलो कर लेते हैं। टाइम डायलेशन का मतलब है कि अगर कोई आदमी स्पीड ऑफ लाइट से 1,86,000 मील पर सेकेंड उस लाइट से अगर चलता है, उस स्पीड से, तो टाइम रुक जाता है, टाइम की डायलेशन हो जाती है। आपको पता है अल्लाह ताला ने वहां भी लफ्ज बोला है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को ले गया, और आपको पता है किस सवारी पर लेकर गया, उसका नाम क्या था? बुर्राक। और बुर्राक निकला है बर्क से, और बर्क कहते हैं लाइट को। तो अल्लाह ताला ने वहां जिक्र कर दिया इस चीज का। उन फरिश्तों ने भी ये कहा सुबहाना का अल्लाह तू हर नक्श से पाक हो। सुबहान किसको कहते हैं? ऐसी शक्ति को जो हर नक्श से पाक हो। हमारी लिमिटेशन, अल्लाह की कोई लिमिटेशन नहीं है। ला इल्मा लना, हमारे लिए कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वो जो तूने हमें सिखा दिया। हमें अल्लाह ने कितना इल्म दिया है, इतना हमारे लिए जरूरी था। आप खुद ये देख सकते हैं, अगर आप में से कोई फादर मौजूद है, आप में से कोई बहुत बड़ा किसी बहुत बड़े इदारे का सरबराह मौजूद है, तो आप अपने बच्चों को सारे पैसे नहीं देते। क्या करते हैं? थोड़ा सा पैसे दे दिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो हम चूंकि क्रिएशन हैं, अल्लाह ताला ने हमें उतना इल्म दिया जितना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अल्लाह ने यह भी फरमाया हुआ वअज़ल्लहु अला इल्मिन, अगर इल्म ज्यादा हो जाए बाज़ औक़ात इंसान का, तो बाज़ औक़ात खालिक से दूरी का बायस भी बन जाया करता है। और वो टेक्नोलॉजी के बेस पर ये समझ बैठता है कि शायद मैं अल्लाह ताला के साथ भी टक्कर ले सकता हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। जिस तरह फिरौन ने कहा था कि या हामुन ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब, है हामान एक सीढ़ी बना ताकि मैं अल्लाह को जाके देखूं। तो हमें ऐसे इल्म से पनाह मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वो इल्म जो तूने हमें सिखा दिया। तो क्या ये बात दुरुस्त है फरिश्तों की कि उतना ही इल्म होना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरी है? अब अल्लाह फरमाता है इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा कि अल्लाह तू अलीम भी है और हिकमत वाला भी है। कौला, तो उन्होंने, अल्लाह ने फरमाया या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, हम भी हम, इनको बता दीजिए भी अस्मा, इन चीज़ों के नाम। जो चीज़ें हैं, जो माहियत है, इसमें जिक्र किया जाता है अस्मा के लिहाज से। आप जानते हैं वी हैव गॉट वेजिटेबल्स, वी हैव गॉट फ्रूट्स, और वी हैव गॉट डिफरेंट ट्रीज। इस तरह यहाँ खवातीन मौजूद है। खाने पीने के लिहाज से हम जानते हैं इसकी तासीर ये है, इसकी तासीर ये है, इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, ये ठंडी है, ये गर्म है, ये फायदा देती है, नुकसान पहुंचाती है। ये तमाम इल्म वो कहते हैं कि इस तरह के इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि आप इनको नाम बताएं, सारी सिफात बताएं। फलम्मा अम्बाहुम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको नाम सिखा दिए, क़ाल अलम अक़ुल लकुम, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं कहता था, इन्नी, कि बेशक मैं आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन के गैब को जानता हूँ। आसमानों और जमीन, गैब किसे कहते हैं? गैब कहते हैं उस चीज को जो हमारे हवासे हमसा से बाहर है। आप दीवार के पार नहीं देख सकते, बताइए, दीवार के पार आपके लिए देखना मुमकिन नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने गैब की खबरें जरूर दी, लेकिन गैब की कुछ खबरें दे दी और कुछ खबरें हमें नहीं दी हैं। और हमें सिर्फ ये कहा गया है कि तुमने गैब पर ईमान लाना है, यकीन करना है। और मैंने उसकी एक एग्जाम्पल दे दी है कि एक प्रोसेस जिससे हम गुजर के आए हैं, हम उसकी खबर भी नहीं दे सकते, हालांकि हम गुजर के आए हुए हैं। हमें उस वक्त अल्लाह ने समझ भी दे दी थी, सोच और फिक्र दी हुई, उस वक्त भी आंखें बना दी, कान बना दिए, नाक बना दी। आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं जानता हूँ आसमानों और जमीन के गैब को। अच्छा, गैब जो है वो अल्लाह वहदहु ला शरीक से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो लिहाजा ये गैब का इतलाक होता है हमारे लिहाज से कि वो चीजें जो हमसे भी छुपी हुई है, अल्लाह वहदहु ला शरीक उनको भी जानता है। और अल्लाह ने अपने ऊपर इस नाम को इस्तेमाल किया है, आलिमुल गैबी व शहादती। अच्छा, गैब के अंदर आपको पता है नीयत का फर्क। तो अल्लाह ताला ने नीयत के बारे में बताया कि यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह आंखों की खयानत को भी जानता है, आंखों की खयानत को भी जानता है। वो मातुख्फी सुदूर, और दिलों में छुपी चीजें उनको भी वो जानता है। अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया उसका, वह आलमू, और वो, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। आप समझ सकते हैं मैं आपके सामने जाहिर हूँ, मौजूद हूँ ना। आप मेरी बॉडी के बारे में बता सकते हैं, मेरी वज़ाकत है, लेकिन आप मेरे जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीली, और मेरे जिस्म में मौजूद किसी डिजीज, और मेरे जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स, वो रेड सेल्स हैं या वाइट, उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते इन आंखों के साथ। कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते, आपके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीक इन तमाम चीजों को जानता है, और हमें इस पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है जो जाहिरी चीज है उसके बारे में तुम अत्तुल इम्कान पूरी चीज उसके बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ जाहिरी तौर पर आप बता सकते हैं। आप कोई शख्स ये नहीं बता सकता
کہ کل کیا ہوگا، آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا، اس گاڑی کا کیا ہوگا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، میرے اندر کیا بیماری چھپی ہوئی ہے، آپ کے اندر کیا مسئلہ چھپا ہوا ہے. ڈو یو نو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صحیح سلامت گھر سے نکلتا ہے لیکن 5 منٹ بعد فوت ہو جاتا ہے. گاڑی آپ کی درست ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو کوئی آدمی ان چیزوں کے بارے میں، ظاہری چیزوں کے بارے میں بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. آگے فرمایا وہ اسکول نالیل ملائکہ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، یہ ایک واضح کر دینی چاہیے بات. آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کس چیز کو آپ ڈائریکشن بناتے ہیں آج کل؟ قبلے کو. اور قبلہ کہاں پر ہے؟ بیت الحرام میں. بیت الحرام میں ایک اسکوئر قسم کی وہ بلڈنگ ہے جسے آپ کعبہ کہتے ہیں، جس پہ کالا گلاب چڑھا ہو. اب آپ کعبے کی عبادت کرتے ہیں کہ رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اب آپ نے ڈائریکشن اس کو بنایا ہوا. وی ڈو ناٹ ورشپ کعبہ، وی ڈو ناٹ ورشپ دی بلیک اسٹون. ہم بلیک اسٹون کی ورشپ نہیں کرتے، ہم کعبہ کی، بلکہ ہم کعبے والے کی ورشپ کرتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر فرمایا کہ یہ جہت ہے، یہ ڈائریکشن ہے جس کی طرف تمہیں منہ کر کے نا سجدہ کرنا ہے. یعنی کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہو رہا ہے. سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہو رہا ہے. لیکن اس وقت آدم کی عظمت اور جلالت اور ان کی جو ہے نا تعظیم کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ جدھر آدم ہے ادھر سجدہ کرنا تم نے. سجدہ کس کو ہوا؟ سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ لام سے لی یہاں پر آیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب فرشتوں کو، میں دوبارہ کلیئر کر دوں، اگر کوئی آدمی یہاں پر آتا ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ادھر ایسے آپ اشارہ کریں. اب آگے کرسی پڑی ہوئی ہے یا کوئی چیز پڑی ہوئی، تو آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو گو ٹوورڈز دا چیئر. آپ اس کو اصل میں دیوار کی طرف ڈائریکشن بتا رہے ہیں. تو بالکل ہے، آج کل آپ کو پتا پاکستان میں ڈائریکشن بتائی جاتی ہے، سورج نا مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، تو ہمارا قبلہ بھی مغرب کی طرف بھی ہے. تو آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بھی سجدہ کرو. فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر. اچھا، یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جس طرح بھی بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. اس وقت یہاں کلاس میں مرد موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں. اگر میں کہوں کل کام کر کے آئیں، تو اب ایک لفظ بولا جاتا ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ سیکھا ہوتا ہے، مردوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، عورتیں آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب اے ایمان والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں. اس وقت ابلیس وہاں پر موجود تھا، اور ابلیس قرآن مجید کی روح سے جنوں میں سے ہے. 16ویں پارے میں آتا ہے سورہ کاف میں 15ویں میں، کان من الجنی ففسق عن امر ربی. آپ تمام کو پتا ہوگا کہ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. جو کلیئر ہو رہا ہے جی، فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے. ادھر اللہ فرماتا ہے ففسق، اس نے نافرمانی کی، تو ماننا پڑے گا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا. لیکن چونکہ وہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا سجدہ کر. الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا فرمایا؟ ابا، انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر کیا. اچھا، انکار اس نے کس کا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا. اور یہاں پر ہمارے تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں، معزز خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، میں خود موجود ہوں. وہ یہ ہے، چیزیں چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. چیزیں چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. یہاں آپ نے کلاس پڑھنی تھی، انتظامیہ نے آپ کے لیے کرسیاں لگا دی، کرسیوں کے ساتھ لیپ ٹاپ آ گیا، لیپ ٹاپ کے ساتھ میں آ گیا. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. جب اللہ کے حکم کا انکار ہوتا ہے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ابا واستکبر، سمجھ آ گئی نہیں؟ ابا، انکار کیا، تو میرے اندر کیا آ گیا؟ تکبر آ گیا. میں نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا ہے. اور اللہ کے حکم کے سامنے اس نے قیاس کیا اپنی عقل کو استعمال کر کے. قیاس اس نے کیا کیا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ سے میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا تو میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. بتائیے، خالق کے سامنے قیاس کرنا درست ہے؟ خالق حکم دے رہا ہے، قیاس کیے نہیں جا سکتا. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے. اس نے اللہ کے حکم کے سامنے قیاس کیا ہے، اپنی عقل کو استعمال کیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں 2 آیات موجود ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. کیا اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ یہ سورہ جاسیہ کے اندر آیت موجود ہے، سورہ فرقان کے اندر بھی موجود ہے. ارائیتا افرائیتا. دوسری بات، آپ یہ جانتے ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کی عبادت کی گئی ہے اللہ کے علاوہ؟ جی بتائیں جی، آپ میں سے کسی کو پتا ہو؟
دنیا میں اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ عبادت آگ کی گئی ہے، آگ کی، فائر۔ ہندوؤں کے اندر ایک دیوتا موجود ہے مستقل، اس کو کہتے ہیں اگنی دیوتا۔ اور آپ جیتے کرسچنس، ان کا جو جمع ہونے کا دن ہے اس کو کہتے ہیں سن ڈے۔ سن کا مطلب سورج، ڈے کا مطلب سورج کا دن۔ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کس کی گئی ہے؟ آگ کی۔ ابھی بھی آپ اگر ڈرامہ فلم سے اگر آپ کو ریلیشن ہے، کوئی دیکھا کبھی ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو شادی بیاہ کے موقع پر پھیرے کس کے لیتے ہیں؟ آگ کے، آگ کے گرد پھیرے لیتے ہیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب عبادت کی جائے آگ کی۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ شیطان خود اس سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جب آگ کی عبادت ہو رہی ہے تو بیسیکلی میری عبادت ہو رہی ہے۔ اگر آپ سورہ نمل پڑھیں، سورہ نمل میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، معلوم ہے جی آپ کو؟ شیئر کرتے جائے گا، معلوم ہے نا سورہ سبا کا ذکر ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سیمیسٹر پڑھ چکے ہیں۔ سورہ سبا میں ایک خاتون کی حکومت کا ذکر ہے۔ جب ہدہد ایک پرندہ جو ہے وہ ملکہ سبا کی حکومت کو دیکھ کر آیا تو اس نے آ کر کیا فرمایا تھا؟ یسجدون للشمس، کہتا ہے کہ وہ ملکہ سبا کے ماننے والے وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جو جہاں پہ ہم چھوڑا تھا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ساجدو جو ہے یہ فعل جمع کا صیغہ ہے، ساجدہ ساجدہ ساجدو، سب نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے استثناء کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ اور آپ کو پتہ ہے گرامیٹیکلی وائز جنہوں نے سجدہ کیا ان سب کے نام اگر لیے جاتے تو وہ لائٹ بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کانا من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں نص موجود ہے کہ کانا من الجن، جنوں میں سے ہے، اور جب جنوں میں سے ہے ایک اور دوسری دلیل اس کے یہ ہے اپنی زبان سے، اس نے اپنی زبان سے آواز بند کر لے۔ رول نمبر 43 یہاں رکھنی تھی۔ آپ اللہ وحدہ شریک نے نا، یہ کیونکہ عقائد کی کتابوں میں نقل ہوتا ہے مسئلہ، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابلیس جو ہے جنوں میں سے، ایک تو یہ کانا من الجن اللہ کا بیان ہے، اور ایک اس کا اپنا بیان ہے کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور آپ کو پتا ہے ناس کے سامنے نا قیاس نہیں چلتا، تو اس کا مطلب ہے ویسے وہ فرشتوں کو حکم دیا ہے تو وہاں موجودگی کی وجہ سے وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، لہذا اس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر، ابلیس کے فرشتہ نہ ہونے کی دلیل اس کا یہ بیان بھی ہے، ابا انکار کیا، حالانکہ فرشتے جو ہے وہ انکار نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ تحریم میں یفعلون ما یؤمرون، ٹھیک ہے جی، وہ جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ اس کا مطلب ہے تکبر کا پیدا ہوتا ہے جب آپ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے تو آدمی کے اندر تکبر خود بہت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح فزیکل رول ہوتے ہیں کہ آپ فزیکلی آپ نے کچھ رول بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری تھکن دور ہو جاتی ہے، فزیکل رول۔ اسی طرح جیسے ہی آدمی انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا تو ایک چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اور تکبر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبر تکبر وہ صرف مجھے لائق ہے۔ تکبر کس کو لائق ہے؟ اور اللہ کا اپنا نام ہے قرآن مجید 28ویں پارے میں المتکبر۔ تو تکبر اس لیے اللہ کو لائق ہے، وہ ساری کائنات کو کھلا سکتا ہے، اور دنیا میں بڑے سے بڑا دولت مند آدمی وہ بھی ساری کائنات کو کھلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ہر کافر جو ہوگا آلموسٹ اس میں دو صفتیں ضرور پائی جائیں گی، اللہ کے حکم کا انکار اور تکبر۔ تکبر اور انکار ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وقلنا، اور ہم نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، آپ رہے، انت، تو بھی، و زوجک، اور تیرا جوڑا بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ خلق منہا زوجہا، کہ اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے زوج کو پیدا کیا۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو مرد و زن ہے، یا مرد اور عورت کا جو مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اسی وہ اختلاف پر مبنی ہے جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اختلاف والی چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ اللہ نے بنوائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے اختلاف اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ آدمی کو دونوں چیزوں کی ماہیت کا پتہ ہو جائے۔ اور آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں نا کوشچنز کے اندر، ایک طرف ڈیفرینسیشن کی جاتی ہے، ایک طرف ایک کالم ہوتا ہے،
ایک تو دوسرا کالم ہوتا ہے اور آپ فرق محسوس کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. آپ اگر آنکھوں والے کو شکر گزاری کی تبھی توفیق ملتی ہے جب وہ اندھے کو دیکھتا ہے. اس طرح وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے. ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور یہ جو ہے نا مردہ اور زندہ وہی برابر نہیں. اچھا فزیکلی ہے تو فزیکلی آپ کو پتا ہے 50 کا نوٹ 500 کے برابر نہیں ہے، 500 کا نوٹ 5000 کے برابر نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں. اس طرح یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کیا. اب دونوں کی صفات مختلف ہے. جس طرح میں سمپل اگزامپل دے رہا ہوں، 500 کا نوٹ ہے 5000 کا نوٹ ہے، دونوں ہی نوٹ، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے کام کے لحاظ سے بھی. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری عورتوں کو دی ہے اور کچھ مردوں کو دی ہے. ذمہ داری کو انکار کو نہیں کر سکتا. جتنے مرضی ماڈرن بندہ بن جائے تو بعض ذمہ داریاں جو ہے نا وہ کنورٹ کی نہیں جا سکتی، کسی صورت کنورٹ نہیں ہوگی، جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی سے کہا کیا کرنا ہے آپ نے، الجنہ، جنت میں رہنا ہے، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے تم دونوں کھاؤ. اللہ نے حکم دیا کھانے کا، کس کس کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہتے ہو، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہتے ہو کھاؤ. اور کیا کرنا ہے، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں جو ہے وہ کس میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں سے. یہاں پر اب اس کے اندر کئی لمبی بحثیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے اندر نا کوئی چیز ایسی نہیں جو حرام ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ امتحان کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان ان سے کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. اچھا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اور حوا کو بھی حکم ہوا. اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر جو ہے نا یہ بات لکھی جاتی ہے بار بار کہ جو فساد کی وجہ ہے وہ عورت بنی ہے، کہ عورت نے اکسایا آدم علیہ السلام کو. لیکن جب آپ سورہ اعراف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی بہکاوے میں آئے، دونوں ہی. دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے سورہ اعراف سے کہ آدم علیہ السلام نے یہ جو ہے نا مسٹیک جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جذبات میں آ کر نہیں کی، بلکہ یہ اس طرح کی مسٹیک ہے جس طرح کوئی آدمی آپ کو پرسیو کرتا ہے اچھے کام کے لیے. اس نے 2 کام بتائے ہیں آدم علیہ السلام کو دونوں کو، ان تکونا ملکین، یا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا اللہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. اب یہ جو چیز ہے نا ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا یا آپ فرشتے بن جائیں گے، یہ دونوں چیزیں شیطان نے نا ان کو بہکانے کے لیے کی، تو اس وجہ سے وہ اس بہکاوے میں آ گئے. کلیئر ہو گیا جی آپ کو؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو، اب دیکھیں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں کو پھسلایا، کس نے، شیطان نے. اب یہاں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ عورت نے پھسلایا آدم علیہ السلام کو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا شیطان نے، ہم الشیطان، ان دونوں کو پھسلایا، انہا، اس میں سے، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو اس نے نکلوا دیا، مما کان فیہ، دونوں جس جگہ پر تھے. اچھا ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیں، شیطان تو جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں، بعض تفسیریں آتی ہیں کہ وہ سانپ بن کے چلا گیا، یہ فلاں چیز بن کے چلا گیا. یہ بات کنفرم ہے قرآن و سنت میں کسی جگہ نہیں آیا کہ شیطان جنت میں گیا ہے. قرآن میں یا سنت میں کسی جگہ یہ بات موجود نہیں کہ شیطان. اب آپ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ بڑی دور اس وقت واٹس ایپ کے ذریعے گفتگو کر سکتے ہیں کہ نہیں جی، آپ بر اعظم کو کراس کر سکتے ہیں. آپ نے فزیکلی کراس کیا ہے یا آپ نے ویسے کراس کیا ہے؟ ساتھ آپ سب جانیں کہ فزیکلی میں یہاں پر موجود ہوں اور میری بات، میرا وسوسہ یا میرا جو میسج ہے وہ امریکہ پہنچ چکا. شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، لہذا فزیکلی وہ جنت میں انٹر نہیں ہوا، بلکہ اس نے وسوسہ کہاں سے ڈالا ہے، باہر سے ہی ڈالا ہے. یہ اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے. اس نے باہر سے آدم علیہ السلام کو اس طرح وسوسہ ڈالا ہے جس طرح آج کا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے اپنی کسی بھی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے کے ذہن کو اپنی بات کے ذریعے مائل کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ایگری کروا سکتے ہیں. یہ بات ضرور سارے اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھ لیں، قرآن میں اور سنت کے اندر کسی جگہ یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنت میں گیا ہے. تو شیطان جنت میں داخل نہیں ہوا، اس نے وسوسہ ڈالا ان کو. اور اس وقت لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، بعض لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے، بعض آپ میچز دیکھتے ہیں، بعض آپ اور پروگرام دیکھتے ہیں جو کسی اور بر اعظم میں ہو رہا ہوتا ہے اور آپ تمام بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پر ہو رہا ہے مگر یہاں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں.
تو شیطان جو ہے اس نے اس کو دیکھا ہے، اس کو یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے اکسایا ہے اس کو، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اب اس آیت سے کیا واضح ہوتا ہے؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان، اور دنیا میں سب سے بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے دشمن کو طاقت دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف شخص کون ہوگا؟ جو اپنے دشمن کا طاقت دیتا رہے، پتہ بھی ہے کہ میرا دشمن ہے، وہ اپنے پیسے اس کو دے، اپنی دولت اس کو دے، اپنی ٹیکنالوجی اس کو دے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنا دولت شیطان کو دے کر اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ حالانکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا سورہ یاسین میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وَأَنِعْبُدُونِی، اور تم نے میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، اور وہی صراط مستقیم ہے جس کی آپ نے ابھی دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پر نہ آیا جائے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ھَبَطَ یَہْبِطُ کا مطلب ہوتا ہے نیچے آنا، اس طرح آپ نے میتھ میں پڑھا ڈیسینڈنگ آرڈر، چوتھی منزل، تیسری، دوسری، سب سے اعلیٰ یہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہاں سے اتر جاؤ۔ میں رات کو ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ایلس کی، تو اس کی ریسرچ نے نا پورے دنیا میں اس وقت وہ پریشان کیا وہ لوگوں کو۔ وہ یہ ہے کہ ہی سیز دیٹ ہیومن بینگز آر ایلینز۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی جسم، انسان کے جسم کی بناوٹ، انسان کے جسم کی جو ساخت ہے، کنسٹرکشن ہے، خود بتاتی ہے کہ وہ اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ کسی اور سیارے سے اس کو یہاں پر بسایا گیا۔ یا آپ پڑھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، مشہور ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ انسان کا جسم جو ہے نا، اس کا ٹیمپریچر زمین پہ رہنے کے لحاظ سے نا اس کا کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اسے گرمی میں اے سی لگانا پڑتا ہے، اور سردی میں اس کو ہیٹر لگانا پڑتا ہے، تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے نا باڈی کا، وہ کہتا ہے باقی تمام جانوروں کے جو ٹیمپریچر ہے نا وہ اڈیپٹ کر دیتے ہیں، اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، یہ واحد ہے، اس کا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یقیناً اس کو کسی اور سیارے سے یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں پہلے اصرار کر چکا ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی بات کی تھی باہر جاتے ہوئے، ہم نے قرآن مجید کو سائنس کی وجہ سے تسلیم نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ سائنس ادنا ہے، گھٹیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی اعلیٰ ترین ہے۔ ہم نے وحی کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا عقیدہ بالکل ان ان پڑھوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جن کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے فرمایا جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے لیے اللہ نے کمپیریزن کروایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یوز دا پاسٹ ہسٹری۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں سی وی کس لیے بنایا جاتا ہے، اور سی وی کے اوپر آپ کی اچیومنٹس آتی ہیں، ان اچیومنٹس کی بنیاد پر آپ کی سلیکشن یا ڈی سلیکشن ہوتی ہے۔ اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم میں پوری عمر گزاری ہے، میرے اندر کوئی غلطی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تم میں نے پورے 40 سال گزارے ہیں، اور میرے کردار کے اندر ایک چیز نکال دو جو غلط ہو۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ لہٰذا وہی جب ماننی نا آپ نے، تو سائنس کی بیس پر نہیں ماننی۔ سائنس صرف، میں ذاتی طور پہ جب سائنس کی بات کرتا ہوں تو اس کی طریقہ کار نبی سے ملتا اس لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کے نا تو ہم بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اگر میرا اصول ہے تو آپ اس کو ریفیوٹ کر دیں گے، میں تو نہیں مانتا اس اصول، یہ تو آپ کا اپنا اصول ہے۔ جس طرح ہم اگر عیسائی کے سامنے قرآن کی آیت پیش کریں تو وہ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ وہ اس لیے نہیں مانے گا کہ قرآن مجید کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اگر اسے آپ بائبل سے نکال دیں گے، جیسے بائبل میں نے کتاب ہے غلطیوں کے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جسے سولی دیا جائے اس طرح، وہ نعوذ باللہ لعنت کی موت مرا۔ کس کی موت مرا؟ لعنت کی موت مرا۔ تو میں عیسائی کو قرآن مجید کی بجائے بائبل نکال کے کہوں گا کہ اگر غلطیوں کی عبارت تمہارے لحاظ سے درست ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ لعنت کی موت مرا، تو بتائیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی کیا تھیوری ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ لعنتی ہیں؟ آپ بتائیے عیسائی کو اپنی بائبل تو تسلیم کرنی پڑے گی کہ نہیں تسلیم کرنی پڑے گی؟ اس طرح ہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں بڑا ہمارے لیے ذکر ہے۔ مناظرہ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو ابراہیم کا واقعہ ضرور پڑھنا چاہیے علیہ السلام۔ سارے بت توڑ دیے 17ویں بارے میں، سارے بت جب توڑ دیے نا تو ایک بت وہ والا چھوڑ دیا ہے جس کے بارے میں قوم کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹیلز اباؤٹ دی پاسٹ، کل کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب باری آئی، اگر ابراہیم کہتے اس کو بھی توڑ دیتے، آگے پوچھتے ابراہیم سے تو ابراہیم کی اسٹیٹمنٹ پہ یقین کرتے یا نہ کرتے۔ ابراہیم نے چونکہ ان کا عقیدہ توڑنا تھا اس لیے فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہو اس بت سے پوچھو جو کل کی بات
جانتا ہے اس نے ریکارڈنگ کی ہوگی، ریکارڈنگ کھول کے دیکھو کہ کل کون آیا تھا، کس نے کام کیا تھا، آپ کو پتا ہے اس کے بعد فوراً الفاظ ہے سما نوکیسو علی رؤوسہم، ان کے چہرے ایسے نیچے ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ باطل ثابت ہو گیا۔ اس لیے ہم سائنس کی وجہ سے وہی کو نہیں مانتے، بلکہ کس لیے مانتے ہیں کہ وہی ہے، اللہ نے اس کے اندر جتنی چیزیں ڈالنی تھی وہ ڈال دی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نیچے آ جاؤ۔ اب دیکھیں آپ نیچے آ گئے تو آپ سب کو معلوم ہے، اگر آپ نے گریویٹیشن پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی گریویٹیشن جی، آپ کو پتا ہے نیچے آنا بڑا آسان ہے۔ اگر یہ پینسل ہے اس کو میں یہاں کونے پہ جاؤں، مجھے کوئی طاقت نہیں لگانی پڑے، خود نیچے گر جائے گی، لیکن چڑھائی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ چڑھائی پہ جاتے ہیں گاڑی کو بند کر دیں اور نیچے آنا، گاڑی کو بند کیا جائے خود بخود وہ نیچے آ جائے گی، لیکن یو کین ناٹ ڈو اٹ وائل اسینڈنگ، جب آپ نے جانا تو پھر آپ کو پوری ڈبل فورس لگانی پڑے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو آدمی نیچے آ جاتا ہے۔ ایگریڈ جی؟ والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ، آدمی نیچے آ جاتا ہے، اور نیچے سے اوپر کا سفر آپ کو پتہ ہے انتہائی دشوار گزار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبادات رکھی کہ اب تم نے اس عبادت میں سے گزر کر، ان چیزوں میں گزر کر اوپر کا سفر طے کرنا ہے۔ فزیکلی بھی آپ جانتے ہیں اوپر والا سفر مشکل ہے، نیچے آنا بالکل آسان ہے۔ بڑی مینار پاکستان جائیں نیچے دیکھیں ختم ہو جائے گی کہانی، لیکن اوپر چڑھنا مشکل ہے۔ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اس لحاظ سے منکم کافر فمنکم مومن، ایک آدمی کفر کی طرف جائے گا، ایک ایمان کی طرف جائے گا۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک شکر گزار بنے گا، ایک کافر بن جائے گا، ایک اللہ کی شکر گزاری کرے گا، دوسرا اس کا شکر گزاری نہیں کرے گا۔ اب یہ ہم میں سے ہی ہے، آپ جانتے ہیں لوگوں میں سے دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک وہی کو ماننے والے ہیں اور ایک اپنے خواہش نفس کو ماننے والے ہیں۔ اور خواہش نفس کو ماننے والا شخص جو ہے وہ آہستہ آہستہ شیطان کے رستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ انسان دشمن بن جاتا ہے، وہی کا بھی، انسانوں کا بھی، اللہ کے نبیوں کا بھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میں تم میں سے بعض نہ بعض کے دشمن ہو جائیں گے، اور شیطان ان کے ذریعے ورگلائے گا۔ شیطان آپ کو پتہ ہے خود پلاننگ کرتا ہے اور وہ اپنے سارے کام ہمارے تھرو کرواتا ہے، ہم کیا بن جاتے ہیں؟ اس کا ٹول بن جاتے ہیں، اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے فائدہ ہے، اِلیٰ حین، ایک مدت تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت بڑی اہم ہے۔ زمین میں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایکسپائری لکھ دی ہے، ہر بوٹل پہ لکھی ہوتی ہے ایکسپائری، مینوفیکچرڈ آن دس ڈیٹ ول ایکسپائر آن دس ڈیٹ۔ اس کا مطلب ہے زمین نے ایکسپائر ہونا ہی ہونا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے فزیکلی جب چیز ایکسپائر ہوتی ہے تو اس کی کوالٹی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا زمین کچھ اور بن جائے گی، والسماوات، آسمان بھی کچھ اور بن جائے گی۔ تمام جانتے ہیں پھٹکی بن جاتی ہے چیز ایکسپائر ہو کر اس کے اندر کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں قائم رہتی۔ تو یہ زمین اس طرح کی نہیں رہے گی، آسمان اس طرح کا نہیں رہے گا۔ یہ سماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، قرآن میں بڑی آیات موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مستقر، تمہارے لیے استقرار کی جگہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے۔ فائدہ آپ نے کس سے اٹھانا ہے؟ آپ پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ سبزیوں سے اٹھاتے ہیں، میاں اپنی بیوی سے، بیوی اپنے میاں سے، اور بھائی اپنی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے، رشتہ داری فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر الی حین، ایک مدت تک۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ فائدہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام لوگ پیش ہو جائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور آپ اگلا اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ یہاں پر بھی آپ کو اہم بحث بتانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات سیکھے۔ ہمارے ہاں بعض روایات بیان کی جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی وہ باہر نکلے تو انہوں نے آسمان کو دیکھا، اور آسمان کو جب دیکھا تو ان کو نظر آیا وہاں پر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا ہے تفسیر قرآن کی قرآن سے ہو جائے تو بہتر نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت اپنی آیت کی تفسیر کر دے، ایگریڈ کہ قرآن خود بتا دے۔ اب قرآن مجید نے سورہ اعراف میں وہ الفاظ خود بتا دیے
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और अल्फाज से पहले जो सीगा है वो है काला। काला का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम भी पढ़ रहे हैं और हवा भी पढ़ रही है, दोनों क्या पढ़ रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना। इस आयत से ये मुस्तफाद होता है कि कलिमात अल्लाह ने सिखाए, फिर कलिमात अल्लाह ने जब सिखाए तो आदम ने भी सीखी और उनकी जौजा ने भी सीखे, फिर उन्होंने कलिमात पढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी गुनाह कर ले तो अपने गुनाह पे इसरार ना करे, फौरन अल्लाह कह दे रब्बना ज़लमना, या अल्लाह हमने जुल्म किया, अनफुसना। अच्छा, आदमी जब गलत काम करता है तो किस पे जुल्म करता है, अल्लाह ताला पर कि अपने आप पर? अल्लाह ताला को जुल्म तो हो नहीं सकता, सागर वो अपने आप पर जुल्म कर रहा है। इसलिए फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये कलिमात अल्लाह ने सिखाए हैं आदम अलैहिस्सलाम को। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम की कलमात हमें पढ़ने चाहिए नमाजों में, जब आप तैयार बैठती है, बेहतरीन दुआ है। अल्लाह फरमाता है फताबा अलैहि, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, और अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है। उसने फरमाया इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। दूसरी क्लास में बात हो रही थी, ये मेरे सामने लैपटॉप मौजूद है, इसकी तमाम कीज कोई ना कोई इसका फंक्शन है कि नहीं, हर की का कोई ना फंक्शन है, ए फॉर ए, बी फॉर बी। अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ताला रहीम है। आप बताइए अल्लाह की ये सिफात कब अमल में आती है? जब कोई आदमी गुनाह करता है तो कौन सी सिफत अल्लाह की जोश में आती है? रहमान। तब अल्लाह ताला गुस्से में नहीं आता जब वो तौबा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मेरे बंदे ने तौबा मुझसे की है, मुझे जानता नहीं है, देखा नहीं उसने मुझको हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझसे तौबा कर रहा है, तो अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला किस तरह कबूल फरमाता है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग तौबा कर ले, मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाता है हम उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देते हैं। और आप तमाम साइंस के स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद होंगे, आपको पता है एक चीज की माहियत तब्दील हो जाए, आपने साइंस में पढ़ा हुआ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप एक की कुछ है, दूसरा कुछ है, हाइड्रोजन का एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज है। अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है, और हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह गुनाहों को नेकी में तब्दील कर देता है। अल्लाह फरमाता है यहाँ पर कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने, आदम ने अपने रब से कलिमात सीखे तो अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, और बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है जी। और ये नीचे जो तफासीर में मौजूद है कि वो हदीस के आसमान को देखा और ये दुआ पढ़ी, वो मुहद्दिसीन के यहाँ मौजू हदीस है। और मौजू हदीस आप तमाम लोग छोटी सी मिसाल से याद रख लें, 50 का नोट एग्जिस्ट करता है, 100 का, हाँ जी, 500 का, 600 का। अब 600 का आप कहेंगे मौजू है, 600 का तो स्टेट बैंक ने नहीं बनाया। एग्जैक्टली जो चीज कुरान में मौजूद नहीं है, सुन्नत में मौजूद नहीं, तो उसको कहते हैं मौजू। और हमारा दीन मुकम्मल है, इस दीन को मौजू अहादीस की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज पूरी तरह एक्सप्लेन करके बता दी है। तो ये आपकी ना आयत यहाँ मुकम्मल हो जाती है इंशाल्लाह। अब टाइम मेरा हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में ये आपका मजीद क्वेश्चन मैं एलेबोरेट करूंगा, आगे जो मजीद आयत आएंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम।